चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सरासफ 92 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इसमें हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे वो यह है कि यहूदी कौन हैं, यौमुल कुद्स की हकीकत क्या है, यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों है, क़िबला अव्वल फ़लस्तीन के लिए उम्मत मुसलमा की बेहसी क्यों है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिसंबर 1917 की पहली जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। साजिश के तहत यहूद व नसारा को चुन चुन कर फ़लस्तीन आबाद करना शुरू कर दिया। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया, जिससे पहले अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इसके जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबज़ हो गए। ताहम मशरक़ी यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और गरबी उर्दन के इलाके उर्दन के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल हनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में आ गया। यहूदियों के बकौल 70 की तबाही में हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसलिए इस दीवार गिरिया भी कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तमीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है। दिसंबर 1917 में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने जनरल असम्बली में एक करारदाद के हक़ में वोट दिया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना कालदम और इसमें बात का मुतालबा किया गया कि इसे मनसूख किया जाए। यरूशलेम का अरबी नाम अल कुद्स है, जिसे कदीम मुसन्निफ़ीन आम तौर पर बैतुल मुक़द्दस लिखते हैं। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था, जो इब्रानी बैतुल मुक़द्दस का तर्जमा है, लेकिन बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ तमाम शहर पर होने लगा। बैतुल मुक़द्दस को यूरोपी ज़बानों में अल कुद्स, बैतुल कुद्स से यरूशलेम से मुराद मुबारक घर है या ऐसा घर है जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हो जाता है। पहली सदी कबल मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे एलिया का नाम दिया था। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुखरा वाक़या है। कोहे सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मिराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 961 कबल मसीह के हुक्म से मस्जिद और शहर की तमीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबल इराक़ बख्त नसर ने मस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ इराक़ ले गया था। बैतुल मुक़द्दस के इस दौर बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो तअज्जुब ज़ाहिर किया कि ये शहर भी कभी आबाद होगा। इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी।
جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا ہے۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم جسے کہتے ہیں نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرو اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے شوادیرہ یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے 2 ہجری میں بمطابق 624 عیسوی، تو بیت المقدس میں مسلمانوں کا ہی قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ مکہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدہ کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر دوبارہ عمل میں آئی اور سخرہ معراج پر ایک گنبد بنایا گیا، ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا کر مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس پر 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے براق کے ذریعے فلسطین پہنچے تھے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ رقبہ تقریباً 36 ایکڑ کی زمین پر محیط ہے، جسے جو حرم کہتے ہیں، بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، جس میں تقریباً 4 جو ہیں سائڈوں پہ ان کے مساجد بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جس جگہ پہ آئے تھے وہ اس کی جگہ پہ بھی ایک مسجد ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ السراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ البتہ فقہ جعفریہ کی روایت شیعہ کے نزدیک ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بافضیلت اور اعلیٰ مقام رکھنے والی مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ، مسجد حرم۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ کا فرق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اس میں فضیلت ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت سخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اسی مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں
بہت سے صحابہ نے تبلیغ اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ بھی کیا جو اناج کے لیے کوٹھیاں بھی بنائی گئیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے رہنماؤں کو اپنی ذاتی اختلافات اور ملکی مفادات سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کی باغدور سنبھالیں اور مظلوم بے کسوں مسلمانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کٹنے سے بچانے کے لیے امن کا وہی راستہ اپنایا جائے جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم سچے اور اللہ کے پکے مسلمان بن کر ایک جسم کی مانند ہو جائیں، جیسا اللہ پاک کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ معزز ناظرین، فلسطین مسلمانوں کا ہے، اس میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر، جیسا کہ میں پہلے اس کا آپ کو بتا چکا ہوں۔ مسلمانوں کا اس پر حق ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول پر عالمی سازشوں کے ذریعے یہودی قابض ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لیے دنیا کے مسلمان 1979 سے ہر سال رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس مناتے ہیں۔ یہودی 2000 سال سے دنیا میں پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن ہے۔ یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فلسطین یہودیوں کا آبائی وطن نہیں ہے۔ 1300 برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطین کے اصل باشندے دوسرے لوگ تھے جن کا ذکر خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو قتل کر کے اور اس سرزمین پر قبضہ کیا تھا۔ اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے یہ ملک ان کو میراث میں دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے فرنگیوں نے سرخ ہندیوں کو فنا کر کے امریکہ پر قبضہ کیا تھا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح اسیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا قلعہ کما کیا تھا اور عربی النسل قوموں کو آباد کیا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ طویل مدت کے جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور میں یہودیوں کو پھر جنوبی فلسطین میں آباد کاری کا موقع ملا۔ 70 میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جس کی پاداش میں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 135 میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا۔ پھر فلسطین میں مغربی اور نسل لوگ آباد ہو گئے، جیسے وہ 800 برس پہلے آباد ہوئے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے فلسطین میں عربی قبائل آباد تھے۔ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی قریب بالکل ناپید تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو یہودی ابتدا میں نسل کشی کر کے فلسطین میں زبردستی آباد ہوئے تھے، دوم شمالی فلسطین میں 400 برس اور جنوبی فلسطین میں 800 برس رہے، جبکہ عرب شمالی فلسطین میں 2500 سال اور جنوبی فلسطین میں 2000 سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہودی کہتے ہیں کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے، جبکہ یہ تاریخی فراڈ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ان کو حق ہے کہ فلسطین کے قدیم باشندوں کو اس طرح نکال باہر کریں اور خود ان کی جگہ پر بس جائیں جس طرح 1300 برس قبل مسیح میں انہوں نے کیا تھا۔
یعنی قدیم باشندوں کو فلسطین سے زبردستی نکال دیا تھا۔ یہودی دنیا میں تمام خرابیوں کے موجد ہیں، جس کا ذکر ہٹلر نے بھی کیا ہے کہ میں نے اس کو چیک کیا تو ہر سازش اور ہر ظلم کے پیچھے جو ہے نا وہ یہودی کی سازش ہوتی تھی۔ یہودی تمام خرابیوں کا موجد ہے۔ کھلی بغاوت پر کمیونزم نظام کا قیام، سعودی نظام، فحاشی، بے حیائی اور وعدہ خلافی، احسان فراموشی اور فلسطین میں موجودہ مظالم جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے، لاکھوں بے گھر ہو چکے اور وہاں سے ہجرت کر چکے۔ 2000 برس سے یہودی دنیا بھر میں ہفتے میں 4 مرتبہ یہ دعائیں مانگتے رہے کہ بیت المقدس پھر ان کے قبضے میں آ جائے اور ہم ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کریں، فلسطین میں زبردستی اور عالمی سازشوں کاروں کی مدد سے پھر فلسطین میں آباد ہو جائیں۔ یہودی گھروں میں مذہبی تقریبات کے موقع پر اس تاریخ کا پورا ڈرامہ کھیلا جاتا رہا کہ ہم کسی طرح فرعون کے دور میں مصر سے نکلے اور فلسطین میں آباد ہوئے، کس طرح اسیریا، بخت نصر اور رومیوں نے ہمیں فلسطین سے نکال کر تتر بتر کیا۔ یہ بات یہودیوں کے بچے کے ذہن میں بٹھائی جاتی رہی کہ تم نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ اس پالیسی کے تحت یہودیوں کی مدد کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہودیوں کو عالمی سازش کے ذریعے فلسطین میں زبردست قبضہ دلایا۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ بیت المقدس میں ان کا داخلہ ممنوع تھا۔ مسلمانوں نے ان کے فلسطین میں رہنے اور بسنے کی اجازت دی تھی۔ پچھلی 14 صدیوں میں یہودیوں کو صرف مسلمان حکومتوں میں امن نصیب ہوا۔ دنیا میں جہاں بھی عیسائی حکومتیں تھیں وہاں اپنی بدعمالیوں کی وجہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ یہودی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو اندلس میں مسلمانوں کی رعایا کی حیثیت سے رہنے کا دور تاریخی کا سب سے شاندار زمانہ تھا۔ 1 جولائی 1947 نیوز فرام اسرائیل بمبئی سرکاری بلٹن کی اشاعت کے مطابق 16ویں صدی میں ترکی سلطان سلیم عثمانی نے دیوار گریہ کو کوڑے کرکٹ میں سے ڈھونڈ کر یہودیوں کو زیارت کی اجازت دی، لیکن یہودی احسان فراموش قوم ہے۔ وہ مسلمانوں کی شرافت اور فیاضی اور حسن سلوک کا بدلہ موجودہ ظلم کی شکل میں دے رہی ہے۔ یہ اتنی ڈھیٹ اور سازشی قوم ہے کہ اس نے 1880 سے دنیا بھر سے ہجرت شروع کی اور فلسطین جا کر زمین خریدنے شروع کی۔ 1897 میں یہودی لیڈر ہرتزل نے صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ اس میں اس بات کا مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیمانے پر مال فراہم کیا کہ یہودی فلسطین منتقل ہوں اور زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔ 1901 میں اسی ہرتزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں، مگر سلطان نے اس پیغام کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں کہ فلسطین تمہارے حوالے کر دوں۔ جس شخص نے یہ پیغام لے کر گیا تھا اسی کا نام خاقان قریش اسو افندی تھا۔ اس نے سلطان کو ہرتزل کی طرف سے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد سلطان کی حکومت کو الٹنے کی سازش شروع کی۔ اس سازش کے پیچھے فری مین دوما اور ترک نوجوان مسلمان تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر ترکی میں قوم پرستی کے علمدار بن گئے تھے۔ دونما وہ یہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کر رکھا تھا۔ ترک ان کو دونما کہتے ہیں۔ جب ترکی میں حالات بہت زیادہ خراب کر دیے گئے تو 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کے معزولی کا پروانہ لے کر گئے تھے ان میں سے ایک وہی خاقان سو افندی تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ سلطان کی معزولی کے پروانہ بیچتے بھی ہیں تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ جو 7 برس پہلے اسی سلطان کے پاس فلسطین کی حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور سخت جواب سن کر آیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی خیر خواہ ترکی کی سلطان پر کیا گزری ہوگی جب یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لیے ہوئے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جس قوم کے یہ عزائم ہوں جسے اللہ نے ددکار بھی دیا ہو اس سے فلسطین کے موجودہ ظلم ختم کرنے کی اپیل کرنا بے سود ہے۔ اس کا واحد حل مسلمانوں کے اتحاد میں پوشیدہ ہے، اپنی اصل یعنی اسلامی نظام حکومت کی طرف لوٹنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے اس وقت
کہ 4 براعظموں میں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ موجودہ اقوام متحدہ عیسائیوں ملکوں کے مفادات کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ مسلمان اپنی مسلم نیشنز اقوام متحدہ بنائیں جو مسلم ملکوں کے مفادات کی ترجمانی کرے۔ ہم اپنے وسائل مجتمع کریں اور ان کو عالمی سیاست میں استعمال کریں۔ مسلم ملکوں میں امریکی پٹھو حکمرانوں کی بجائے عوام کی حقیقی لیڈرشپ پیدا کریں جو مسلم مفادات کی نگرانی کے اہل ہوں۔ یہ عملی اقدامات کر کے اللہ کے بھروسہ پر نئے جہادی دور کا آغاز کریں۔ اس طریقے سے القدس کو یہودیوں سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوتا، یوم القدس شاندار طریقے سے منانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یوم القدس تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جسے اقوام عالم ہرگز بلا نہیں سکتی۔ یوم القدس ظلم و بربریت، جہریت، دفاع کے نام پر بے گناہ نہتے اور مظلوم لوگوں پر قتل و غارت گری، نیز عالمی سامراجیت کے خلاف فرزندان توحید اور انسانیت کا درد رکھنے والے تمام حریت پسند انسانوں کی پکار اور ظلم و تشدد سے نفرت و بیزاری کا دن ہے، جو رمضان کا آخری جمعہ کا دن مقرر ہے۔ معزز ناظرین، آج انسانیت پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف انسانیت کا درد رکھنے والے تمام حریت پسند اور آزاد ضمیر انسانوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل اور دنیا کے تمام مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنی لبیک و تکبیر کی آوازوں سے دنیا کو بتا دیں کہ ہم ہرگز ظلم کے آگے خاموش نہیں رہ سکتے۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔